प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों को मैं खुदावंद की हजूरी में वेलकम करता हूँ। शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने एक बार फिर से मुझे आपके साथ मुकद्दस कलाम को शेयर करने का मौका बख्शा है। सो आइए आज के कलाम को शुरू करने से पहले हम दुआ करें ताकि रूह कुदस हमारी समझने में जो हम मुकद्दस बातों को शेयर करें उनमें हमारी मदद करे। आइए दुआ करेंगे। हाय कदूस बाप, तेरा शुक्र हो, तारीफ हो, तमजीद हो मेरे खुदावंद, आज इस मौका के लिए खुदावंद कि तूने मुझे ये बख्शा टाइम कि मैं तेरे लोगों के साथ इस वीडियो के वसीले से तेरे कलाम मुकद्दस को शेयर कर पाऊं। मैं मिन्नत करता हूं आई खुदावंद, मुझे हिकमत दे, दानाई बख्श दे, और जितने इस वीडियो को सुने देखें खुदावंद इस कलाम के वसीले से वो सेम ना रखें, और खुदावंद वो सब भेद जो तूने अपने बंदा मूसा को दिए वो खुदावंद इस स्टडी के वसीले से बहुत सारे लोगों तक खुदा जो पहुंच चुके हैं और जो अभी पहुंचने बाकी हैं, खुदावंद वो सारे असूल, वो सारा तरीका यीशु के नाम में लोगों की मिनिस्ट्री और उनकी जिंदगियों को फलदार करे। यीशु मसीह के जलाली और कादर नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे अजीजों, हम मरकजी आयत को पढ़ते हैं। गिनती की किताब और उसका 11वां चैप्टर और उसकी 16वीं और उसकी 17वीं दो आयात मुकद्दसा को मेरे साथ देखिए। गिनती की किताब और उसका 11वां चैप्टर और उसकी 16वीं और उसकी 17वीं, ये हमारी मरकजी आयत है। लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल के बुजुर्गों में से 70 मर्द जिनको तू जानता है कि कौम के बुजुर्ग और उनके सरदार हैं, मेरे हजूर जमा कर और उनको खैमा इज्तमा के पास ले आ ताकि वो तेरे साथ वहां खड़े हों। आगे 17वीं आयत जो हमारी आज मरकजी आयत है, यहां पर लिखा है, और मैं उतर कर तेरे साथ वहां बातें करूंगा और मैं उस रूह में से जो तुझ में है कुछ लेकर उनमें डाल दूंगा ताकि वो तेरे साथ कौम का बोझ उठाए, ताकि तू उसे अकेला ना उठाए। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाई से बरकत रहे। सब बोलिए आमीन, आमीन। याद रखिएगा, इस स्टडी का ये चौथा हिस्सा है, और ना सिर्फ ये इस स्टडी का चौथा हिस्सा है बल्कि इस स्टडी का ये चौथा वो असूल है जो खुदा ने मूसा अपने बंदा को दिया, और ये असूल वो था जो उसकी खिदमत को आसान बनाए। बाइबल मुकद्दस के अंदर इस असूल को हम समझते हैं कि खुदावन ने कहा, मैं तेरे मसा को उन लोगों में ट्रांसफर करूंगा। इससे पहले कि हम इस हिस्सा को खोलें, इस पर बात करें, मैं आपको सबसे पहली चीज जो बताना चाहता हूं वो ये है कि मर्दे खुदा मूसा ने अपनी जिंदगी में 2 बार कहा कि खुदावन मैं ये तेरा काम नहीं कर सकता। आप जब एक्सोडस को पढ़ते हो, अस्तिस्ना की बुक को पढ़ते हो, बाइबल में 2 ऐसे वाकयात हैं, मैंने कहा, जहां पर मर्दे खुदा मूसा ने हाथ खड़े कर दिए कि ये मुझसे नहीं होगा। पहला वाकया हम एक्सोडस मतलब खरूज की किताब उसका 4 बार उसकी 13वीं वर्ष में पढ़ते हैं। तब उसने कहा, ऐ खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि किसी और के हाथ से जिसे तू चाहे ये पैगाम भेज। बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं कि जब खुदा अपने बंदा मूसा पर जाहिर हुआ कि तू फराउन के पास जा और उसे कह कि मेरी कौम को जाने दे, बाइबल बताती है कि मूसा ने इस चीज से इनकार किया कि मैं नहीं जाऊंगा। अब उसकी वजह यह थी कि उसे अपनी कमजोरी दिख रही थी, और उसकी कमजोरी यह थी कि वो हकलाता था, वो रवानगी से बोल नहीं सकता था। आप उसे कह सकते हो कि वो थथा था, और उसे अपनी इस शर्मिंदगी का एहसास था। बाइबल बताती है उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, लिखा है, किसी और के हाथ से जिसे तू चाहता ये पैगाम भेज, पर मैं नहीं जाऊंगा। ये उसकी खिदमत के अंदर जो भी उसने शुरू करनी थी उसका पहला इनकार। और बाइबल ये बताती है इसके इनकार करने की वजह से
خدا نے ہارون کی جگہ بنائی. اس نے کہا میں حق لاتا ہوں. اور بائبل بتاتی ہے خداوند نے کہا کہ تو انکار کر رہا ہے پر میں تجھے استعمال کرنا چاہتا ہوں. اور یہاں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ موسیٰ کے انکار کرنے کی وجہ سے ہارون کی خدا نے جگہ بنائی. خداوند نے کہا دیکھ تیرا بھائی تجھے ملنے آ رہا ہے، اسے اپنے ساتھ لے. اور خداوند نے کہا جو باتیں میں تجھے بتایا کروں وہ سب باتیں تو ہارون کو بتایا کر. خداوند نے کہا ہارون تیرا نبی ہوگا، وہ تیرا میسنجر ہوگا. بائبل بتاتی کہ ہارون کی جگہ بنی موسیٰ کے انکار کرنے کی وجہ سے. اب دوسری جگہ استثنا پہلا چیپٹر اور اس کی 9 ورس میں لکھا ہے، یہاں پر لکھا ہے اس نے مرد خدا موسیٰ نے پھر کہا کہ میں اکیلے تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. یہاں پر موسیٰ نے اس چیز کے لیے خدا سے معذرت کی کہ میں یہ نہیں کر سکتا. آپ یہ پڑھو گے کہ موسیٰ اتنا ایموشنل ہو چکا تھا کہ وہ مرنے مرانے کی باتیں کر رہا تھا کہ مجھے مرنا ہے اور میں اکیلے یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اب دوسری بار تھی کہ اس نے اس کام کو جاری و ساری رکھنے سے انکار کر دیا. پہلی بار انکار کرنے سے ہارون کی جگہ بنی. اب دوسری بار انکار کرنے کی وجہ سے خدا نے 70 لوگوں کی جگہ بنا دی. خداوند نے کہا میں ان کو تیرے ساتھ میں لاتا ہوں اور 70 لوگ چنے جائیں، ان کو تعلیم دے، ان کی تربیت کر، پھر ان کو ذمہ داری دے کہ وہ لوگوں کے بیچ میں کام کریں. اور پھر چوتھا اصول کہ ان کا مسا پایا ہونا بھی ضروری ہے. اگر صرف بات تعلیم کی ہوتی، اگر بات صرف چناؤ ہونے تک ہوتی اور یہ چیزیں کافی ہوتی تو خدا کبھی بھی مسا کے لیے یا روح کو ٹرانسفر کرنے کے لیے خدا نہ کہتا. لیکن بائبل بتاتی ہے سلیکشن کے بعد، تربیت کے بعد اور ذمہ داری دینے کے بعد اب چوتھا جو پرنسپل خدا نے موسیٰ کو دیا وہ یہ تھا کہ ان لوگوں کو ضرور ہے کہ وہ مسا پائے ہوئے ہو. اور خداوند نے کہا کہ ان کو خیمہ اجتماع کے دروازے پر لے کر آنا اور میں تیرے روح میں سے کچھ ان میں ٹرانسفر کروں گا. یہاں پر سنیے بائبل بتاتی کہ خداوند نے موسیٰ کی شکایت کا ازالہ کرنے کا انتظام کیا، اگرچہ وہ انتظامی امور کے بھار کو اٹھانے کی وجہ سے شکوہ اور شکایت کرنے لگا. پر سنیے بائبل بتاتی ہے خداوند نے اسے انتظامی امور کے فرائض نبھانے کی ذمہ داری سے ہٹا نہیں دیا، بلکہ ان امور کے فرائض کو نبھانے کے لیے خدا نے اسے مددگار دیے. خداوند نے بائبل کہتی ہے ایسے لوگ دیے جن کی موسیٰ تربیت کرے اور جن کو موسیٰ ذمہ داری دے. اور یہ ہی نہیں بلکہ اب موسیٰ کا ہی مسا، اب موسیٰ کی ہی روح ان میں خدا ٹرانسفر کرے. یہاں پر میں آپ کو بتاؤں موسیٰ نبی نے ان 70 لوگوں کو جن کا وہ مینٹور تھا، جن کو وہ شکشا دینے والا، جن کا وہ ٹیچر ہے، سکھانے والا کہ اب ان کو اس بات کی ضرورت تھی کہ ان پر وہی مسا جو موسیٰ کی لائف پر ہے اس میں سے لے کر ان کو دیا جائے. ایک ورس کو پڑھیں گے، لکھا ہے یہاں پر گنتی 11 کی 17 میں جو خداوند نے کہا یہاں پر 17 ورس میں، تب اس نے کہا اے خدا میں تیری منت کرتا ہوں 11 کی 17 اور میں اتر کر تیرے ساتھ وہاں باتیں کروں گا اور میں اس روح میں سے جو تجھ میں ہے کچھ لے کر ان پر ڈال دوں گا کہ وہ تیرے ساتھ قوم کا بوجھ اٹھائے. اب مددگاروں کے لیے ضروری تھا کہ وہ سبھی اس اسپرٹ میں ہو
जिस स्पिरिट में उनका चरवाहा है, जिस स्पिरिट में उनका मेंटोर है। क्योंकि बाइबल बताती है अगर ये एक स्पिरिट में नहीं होंगे, एक सोच में नहीं होंगे, एक मसा में नहीं होंगे, तो काम उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से खुदा मूसा के वसीले से लेता आया। खुदावन ये चाहते थे कि काम बिगड़ने की बजाय काम और अच्छे से किया जाए। और यहां मैं आपको बता रहा हूं कि मूसा की रूह में से खुदा ने लेकर उनमें डाल दी। यहां खुदा एक असूल सिखाना चाहता है, याद रखिए। खुदा ऐसा भी कर सकता था कि जिस तरह खुदा ने मूसा को मसा दिया, सिर्फ उसी तरह खुदा उनको भी अलग से मसा देता। पर यहां खुदा हमें, आने वाली कलीसियाओं को जो सिखाना चाहता है कि स्पिरिचुअल चीजें हमेशा उनके मेंटोर के वसीले से ट्रांसफर होती हैं। चाहे वो मसा हो, चाहे वो रूह की नेमतों के वो गिफ्ट्स हो। हम आगे जाकर वो देखेंगे चीजें। बाइबल यहां पर ये सिखाती है अगर खुदावन ने कहा कि मैं उसी रूह से लेकर इन पर डालूंगा, तो मुराद ये थी कि ये इन चीजों की नींव बन जाए कि आने वाले वक्त में भी यही सब कुछ होगा, कि अनॉइंटिंग वो ही ट्रांसफर आगे चर्च में या सन्स में होगी जो उनके फादर के ऊपर है। बाइबल बताती है हमें करेक्टर पर मेहनत करनी है। मसा हमें वो ही मिलेगा जो हमारे स्पिरिचुअल फादर के ऊपर है। उन लोगों को, उन 70 डिसाइपल्स को वो ही कुछ मिलेगा जो उनके मेंटोर के ऊपर है। खुदावन ने कहा ऐ मूसा, मैं तेरे रूह को इनमें ट्रांसफर करूंगा, उसको इनमें डालूंगा। यहां पर सुनिएगा, जब बाइबल ये कहती है कि स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स या स्पिरिचुअल गिफ्ट्स खुदा मेंटोर के वसीले से ट्रांसफर करता है, तो एक वर्ष को पढ़ेंगे, पहला तिमोथियस और उसका 4 बाब उसकी 14वीं वर्ष में लिखा है, उस नेमत से गाफिल ना रह जो तुझे हासिल है और नबूवत के जरिए से बुजुर्गों के हाथ रखते वक्त तुझे मिली थी। अब बुजुर्गों के हाथ रखते वक्त एक नेमत जो थी वो तिमोथियस में ट्रांसफर हुई थी। अब पालूस उसको ये कहता है कि उससे गाफिल ना रहे, उसके लिए लापरवाही मत बरत, बल्कि उसे अमल में ला, प्रैक्टिस में ला, उसे चमका। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि वो चीज जो मैन ऑफ गॉड मूसा की मिनिस्ट्री के अंदर खुदा ने की है, उसी चीज को हम पालूस को फॉलो करते देखते हैं, क्योंकि पालूस ने इसी चीज को कहा कि बुजुर्गों के हाथ रखने से। इसका मतलब है हाथ रखना बाइबल के अंदर एक बहुत अहमियत रखता है। आप देखोगे बड़े बड़े बादशाहों पर हाथ रखा गया, नबियों ने अपने सन्स के ऊपर हाथ रखा, और ये सिलसिला आगे कलीसियाओं में चला। इसी तरह जब हम नए अहदनामा की कलीसिया में देखते हैं, तो उस कलीसिया में ऐसे बुजुर्ग थे, ईमानदार लोग, जो आगे हाथ रख के गिफ्ट्स को, अनॉइंटिंग को ट्रांसफर करते थे। और ये तजर्बा तिमोथियस को हो चुका था। अब उसका स्पिरिचुअल फादर उसे इस चीज के लिए हदायत करता है कि अपनी नेमत के लिए, अपने गिफ्ट के लिए तू गाफिल ना रहे। हम ग्रंथियों के चैप्टर में पढ़ते हैं, अगर पहला ग्रंथियों उसका 12वां चैप्टर और उसकी 11वीं वर्ष को देखो मेरे साथ क्या लिखा है। पहला ग्रंथियों, और देखिए मेरे साथ उसका 12वां चैप्टर है और हम उसकी 11वीं आयत मुकद्दसा, बड़ी खूबसूरत ये आयत है। यहां पर देखिए मेरे साथ, आप जरूर इसको पढ़ें। पहला ग्रंथियों 12वां चैप्टर और हम उसकी 4 वर्ष से चले पढ़ लेते हैं। नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावन एक ही है, तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा
ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے. آگے لکھا ہے لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلے سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام. ہم نے بائبل میں یہ پڑھا ہے کہ روح کا جو ظہور ہے، جو روح ٹرانسفر کیا جاتا ہے یا روح کا ظہور جو ہوتا ہے، بائبل کہتی ہے وہ فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. اب سوچو کہ موسیٰ کا روح اور اس روح کا کچھ حصہ آگے 70 لوگوں میں دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ فائدہ منسٹری کو پہنچے. کیونکہ موسیٰ، بائبل کہتی ہے، اس کام کو کرنے سے بالکل ہار چکا تھا. اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. ہم بائبل میں یہ پڑھتے کہ اس کے سسر نے بھی اسے کام کرتے تو دیکھا، لیکن وہ کام جو موسیٰ کر رہا تھا وہ ایسن طریقے سے یا ایزیلی نہیں ہو پا رہا تھا، بلکہ دوسرے لوگ اس کام کی وجہ سے بیزار ہو چکے تھے، کیونکہ ہر روز سبھی کے مقدمے حل نہیں ہوتے تھے. اب بائبل کہتی ہے 70 لوگوں کو جب اس کام میں شامل کیا گیا تو موسیٰ کا روح ان میں ڈالا گیا اور اس کا کچھ حصہ. بائبل کہتی کہ روح کا ظہور فائدہ. اب فائدہ کس کو؟ خدا کے کام کو. اور ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ خدمت کے کام کو اچھے طریقے سے کرنے کے اصول. اور یہ وہ اصول ہیں جو انسان نے نہیں بنائے، یہ وہ اصول ہیں جو پاک روح نے یا خود خدا نے موسیٰ کو دیے. اور میں کہہ رہا ہوں انہی 5 اصولوں کو بائبل کہتی کہ نئے عہد نامے کی کلیسیا نے، اور ایون یہ کہ یسوع مسیح نے بھی ان پرنسپلز کو فالو کیا اور یہ درس دیا کہ اگر کسی کو منسٹری کرنی ہے اور پھر صحیح طریقے سے اگر کسی کو منسٹری کرنی ہے تو یہ وہ 5 طریقے ہیں. اب وہ 5 طریقے کیا ہیں؟ کہ ایک وہ شخص سلیکشن پایا ہو، دوسرا وہ شخص تربیت پایا ہو، تیسرا اس شخص کو ذمہ داری دی گئی ہو، اور چوتھا وہ شخص مسا پایا ہو. اور ہم یہ پڑھ رہے ہیں بائبل کہتی ہے کہ روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہے. اور یہاں پر یہ لکھا ہے وہی روح کسی کو حکمت کا اور کسی کو علمیت کا کلام دے رہا ہے. اور آگے لکھا ہے کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی روح کے وسیلے سے شفا دینے کی توفیق. ہم یہاں پر اس خدمت اس روح کو مختلف گفٹس بانٹتے دیکھتے گئے. اب ضروری نہیں ہے کہ سبھی ہیلر ہو، یا ضروری نہیں کہ سبھی پروفٹ ہو، ضروری نہیں کہ سبھی پرچارک ہو، کیونکہ پاک روح ان چیزوں کو تقسیم کرتا ہے. ہم نے پچھلی ورس میں یہ پڑھا ہے، پالوس نے کہا کہ وہ نعمت جو تجھے ہاتھ رکھنے سے حاصل ہوئی اسے غافل نہ رہ. اور اس حوالے میں ہم یہ پڑھتے کہ 11ویں ورس کو پڑھیں گے، کیا لکھا ہے؟ لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے. اب 11ویں ورس یہ کہتی کہ اسپرچل گفٹس کا جو ان کے اندر جو تقسیم کا کام ہے وہ پاک روح کا کام ہے. اب پاک روح ان چیزوں کو تقسیم کرتی ہے، پر ان چیزوں کو ہم ٹرانسفر ہوتے ایک مین آف گاڈ کے وسیلے سے دیکھتے گئے، ان کے ہاتھ رکھنے سے دیکھتے گئے. جیسا کہ ایک ریفرنس میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. استثنا کی کتاب کو میرے ساتھ دیکھیے، اس کا آخری چیپٹر ہے 34 اور اس کی 9 ورس سے پڑھیں گے. 34 کی 9 ورس میں لکھا ہے اور نون کا بیٹا یشوا دانائی کی روح سے معمور تھا کیونکہ موسیٰ نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے تھے. اب بائبل کہتی ہے کہ موسیٰ مرنے سے پہلے اپنے سن یشوا کو اس نے مسا کیا، اس کام کو جس کو وہ ختم کر چکا تھا، جسے چھوڑ کے وہ جا رہا تھا.
बाइबल बताती है उस काम को जारी और सारी रखने के लिए खुदावन ने कहा अपने मूसा तू अपने सन यशवा के ऊपर अपने हाथ रख। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं कि मूसा ने अपने हाथों को यशवा के ऊपर रखा और यशवा में वो स्पिरिट थी, बाइबल कहती है जिसे विजडम या दानाई की हम रूह कहते हैं। और मैं आपको कह रहा हूं कि बाइबल हाथ रखने को बड़ी कदर की निगाह से देखती है। और यहां हम ये सीख रहे ग्रंथियों के रेफरेंस में कि नेमतों की, तासीरों की, खिदमतों की जो तकसीम है वो पाक रूह करता है, पर जो गिफ्ट्स हैं उनको आगे ट्रांसफर करने के लिए मैन ऑफ गॉड का किरदार है और उसका ले हैंड है, उसका हाथ रखना है। एक और हवाला मैं आपको देना चाहता हूं, रोमियो पहला चैप्टर और उसकी 11वीं वर्ष को पढ़ते हैं मेरे साथ। देखिए रोमियो और उसका पहला चैप्टर है और उसकी हम पढ़ेंगे 11वीं आयत मुकद्दसा को। यहां पर मरकू में 11वीं वर्ष में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारी मुलाकात का मुश्ताक हूं ताकि तुमको कोई रूहानी नेमत दूं जिससे तुम मजबूत हो जाओ। अब पालूस, बाइबल कहती है रोमियो की कलीसिया को उनसे मिलने का वो मुश्ताक है और ये कहता है कि मैं तुमसे इसलिए मिलना चाहता हूं कि तुम्हें कोई रूहानी नेमत दूं। मैं आपको कह रहा हूं कि खिदमतें, नेमतें पाक रूह तकसीम करता है और इन चीजों को आगे ट्रांसफर करने के लिए खुदा ने एक मैन ऑफ गॉड को और उसका तरीका हाथ रखना, कि हाथ रखने से वो चीजें ट्रांसफर की जाए। मैं आपको यहां ये बता रहा हूं कि बाइबल इस हिस्से में जो हमने गिनती 11 की 17 में पढ़ा है कि उन सब 70 लोगों को जिनको तू तरबियत दे चुका है, जिनको चुना जा चुका है, जिनको जिम्मेदारी दी जा चुकी है, अब वक्त आ चुका है कि उनको मसा दिया जाए और वो मसा मैं तुझ में से, तेरे मसा में से उनको निकाल के दूंगा। इस हिस्सा में मैं आपको कह चुका हूं कि आने वाली कलीसियाओं को खुदा जो तरीका, जो असूल देना चाहता है कि अगर आप अपने मेंटोर के अधीन हो, उसके ताबे हो, उसकी सेवा में, खुदा की सेवा के बाद अगर कोई सेवा करनी है तो वो आपको आपके मेंटोर की सेवा करनी है, क्योंकि वो खुदा का सफीर है। उसने आपको मुकर्रर किया, उसने उसको मुकर्रर किया है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। इसलिए बाइबल बताती है वो लोग अपनी जिंदगी में कभी मायूस, परेशान, ना उम्मीद या फेल नहीं होते जो खुदा के बाद उसके चुने और मुकर्रर किए गए उस मर्द खुदा की इज्जत और वो सेवा करते हैं। और ये सब अलीशा ने की और ये सब हम बाइबल कहती है यशवा ने की और ये सब बाइबल कहती है यीशु मसीह के शागिर्दों ने की। इन सब चीजों में हम ये देखते हैं कि मैन ऑफ गॉड का मसा कैसे ट्रांसफर होता है। यहां पर सुनिए, बाइबल कहती है खुदावन ने कहा मैं तेरे रूह को लेकर उनमें डालूंगा। आइए 70 बुजुर्गों में उस रूह का ज़हूर देखते हैं जो मूसा में थी। अब मूसा में वो कौन सी स्पिरिट थी जिसमें इस बात की जरूरत पड़ी कि वो स्पिरिट इनको दी जाए। एक वर्ष को मेरे साथ पढ़िए, नहमिया की किताब है और उसका 9 चैप्टर और उसकी 20 वर्ष में मूसा के अंदर कैसी स्पिरिट थी कि वो स्पिरिट आगे उसके सन्स को, उसके डिसाइपल्स को दी जाए। 9 बाब की 19 और 20 दो आयात को पढ़ेंगे। नहमिया 9वां चैप्टर, उसकी मैं कह रहा हूं 19वीं और उसकी 20वीं आयत में, तो भी तूने अपनी गुनागु रहमतों से उनको बियाबान में ना छोड़ा, दिन को बादल का सतून उनके ऊपर से दूर ना हुआ ताकि रास्ता में उनकी रहनुमाई करे, और ना रात को आग का सतून दूर हुआ ताकि वो उनको रोशनी
اور وہ راستہ دکھائے جس سے ان کو چلنا ہے. آگے 20ویں آیت پڑھیے کیا لکھا ہے. اور تو نے اپنی نیک روح بھی ان کی تربیت کے لیے بخشی اور من کو ان کے منہ سے نہ روکا اور ان کے پیاس بجھانے کے لیے پانی دیا. سب بولو آمین. ہم یہاں پر یہ پڑھتے کہ ان کی تربیت کے لیے نیک روح بھی دی. آپ سوچئے کہ خدا ان کی تربیت موسیٰ کے وسیلے سے کر رہا ہے. اب موسیٰ کے وسیلے سے جب ان کو تربیت مل رہی ہے، خدا کے قوانین اور خدا کے نیم ان کو مل رہے ہیں، تو اس حصے میں بائبل کہتی ہے کہ نیک روح ان کو دی گئی. اب اس کے لیے انگلش لفظ ہے گڈ اسپرٹ. اور یاد رکھو جب ہم اسی اسپرٹ کے بارے میں عبرانی زبان میں پڑھتے ہیں تو عبرانی میں نیک اسپرٹ کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ بڑا توجہ طلب ہے، بڑا حیران کن لفظ ہے. وہ TOWB سے مراد ہے توب. توب یاد رکھو 2000 میں نے کہا 896 نمبر کا یہ لفظ ہے. 2896 نمبر کا عبرانی توب لفظ ہے. اور جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو عبرانی میں اسے توب اسپرٹ کہا جاتا ہے. جو موسیٰ کے اندر نیک روح تھی، میں نے کہا اس اسپرٹ کو عبرانی میں توب اسپرٹ کہا جاتا ہے. اب توب اسپرٹ کیا ہے؟ اس کے لیے ہم یہ پڑھتے ہیں. اب انگلش بائبل توب کے کیا ترجمے پیش کرتی ہے؟ سب سے پہلا اس کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ ہے چیئرفل، مطلب کہ شادمانی کا روح. پھر اس کے بعد آیا ہے پلیزنٹ مطلب خوشگوار روح. پھر اس کے لیے آیا ہے پریشیس مطلب قیمتی یا انمول اسپرٹ. پھر اس کے لیے آیا ہے باؤنٹیفل مطلب سخی روح. اب جب ہم 4 ترجموں کو دیکھتے ہیں تو اس اسپرٹ کے لیے جو موسیٰ کے اندر تھی اس کا احاطہ یا اس کا معنی تھوڑا ہمیں وسیع نظر آتا ہے. نہ صرف وہ نیک اسپرٹ تھی جو اردو نے بتائی، عبرانی نے اس کے 4 ترجمے کیے. مطلب ایک وہ قیمتی روح تھی، وہ اسپرٹ نہیں تھی جو سب لوگوں میں، مطلب وہ پریشیس مطلب کوئی اسپیشل یا انمول اسپرٹ تھی. اور پھر بائبل کہتی ہے اس اسپرٹ کا مقصد مطلب وہ سخی تھی، وہ کریم یا مطلب کرم کرنے والی. اور پھر کہ وہ خوشگوار، چیئرفل مطلب وہ شادمانی میں چلنے والی روح تھی. اور اس کے لیے ایک اور اگر آپ دیکھو گے جو موسیٰ کے اندر اسپرٹ تھی، نہ صرف وہ توب اس کے لفظ آیا ہے بلکہ یسایہ 63 اور اس کی 11ویں ورس کو پڑھیں گے. یسایہ، آئیے بائبل کو میرے ساتھ دیکھیے. یسایہ اور اس کا 63 چیپٹر اور ہم اس کی 11ویں ورس سے پڑھیں گے. یہاں پر یہ لکھا ہے پھر اس نے اگلے دنوں کو اور موسیٰ کو اور اپنے لوگوں کو یاد کیا اور فرمایا وہ کہاں ہے جو ان کو اپنے گلہ کے چوپانوں سمیت سمندر سے نکال لایا. آگے لکھا ہے وہ کہاں ہے جس نے اپنی روح قدوس مطلب اپنی روح قدوس ان کے اندر ڈالی، جس نے موسیٰ کے دائنے ہاتھ پر اپنے جلالی بازو کو ساتھ کر دیا اور ان کے آگے پانی کو چیرا تاکہ اپنے لیے ابدی نام پیدا کرے. سب بولو آمین. اب بائبل کہتی ہے اس حصے کے اندر ہم نے پڑھا توب اسپرٹ مطلب نیکی کا روح. یہاں اسی روح کی ایک اور صفت کو، ایک اور خاصیت کو بیان کیا گیا ہے. اور وہ خاصیت کیا ہے؟ اردو لفظ اسے کہتی کہ روح قدوس، جو
ان کے اندر تھی، جو مطلب موسیٰ اور موسیٰ سے پھر ان 70 لوگوں کے اندر ٹرانسفر کی گئی۔ اب اس کے لیے انگلش لفظ مطلب ہولی اسپرٹ ہے، اور جب ہم اس کو عبرانی میں پڑھتے ہیں تو عبرانی میں یاد رکھو QODESH مطلب کوڈش۔ کوڈش یہ عبرانی زبان میں یاد رکھو، یہاں پر یہ سیکھتے ہیں، اس کے آگے 3 ترجمے پتہ چلتے ہیں۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے کوڈش، اور یہ 944 نمبر کا ہے، 944۔ ایک میں نے کہا ہم نے پڑھا نہمیہ میں، جہاں پر نیک روح اس کے لیے لفظ آیا ہے۔ دوسرا یسایہ 63 کی 11ویں ورس میں قدوس روح مطلب ہولی اسپرٹ ہے، اور عبرانی کہتی کہ اسے کوڈش اسپرٹ ہے۔ کوڈش اسپرٹ سے مراد ہے مطلب یہ ڈیڈیکیٹڈ اسپرٹ کو ظاہر کرتی ہے، اور پھر اس کے لیے لفظ آیا ہے کانسیکریٹڈ۔ کانسیکریٹڈ مطلب تقدیس پایا ہوا یا مقدس قرار دیا ہوا۔ پھر اس کے لیے آیا ہے ڈیڈیکیٹڈ مطلب وفاداری یا دیانتداری کا ہونا۔ اب بائبل کے اندر جب ہم کوڈش اسپرٹ کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر انگلش میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ وہ اسپرٹ مطلب ایسا تھا جس کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا تھا اسپیشل موسیٰ کے لیے، اور موسیٰ سے پھر ان لوگوں کے اندر ہم بائبل میں یہ سیکھتے کہ نہ صرف اس اسپرٹ کی خاصیت یہ تھی کہ وہ نیک روح تھی، بلکہ اس کی خاصیت یہ بھی تھی کہ بائبل کہتی ہے وہ پاک روح مطلب مقدس روح بھی تھی۔ اب یہ موسیٰ کے اندر تھی۔ اس کوڈش اسپرٹ کو یا ٹاپ اسپرٹ کو ان 70 لوگوں میں منتقل یا ٹرانسفر کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اب یہ سنیے، تاکہ وہ مقدس موسیٰ کے ہم خیال ہو، سوچ میں ایک ہو، کام میں ایک ہو، جذبات میں ایک جیسے ہو، بھاوناؤں میں ایک جیسے ہو، اور کام کرنے کی جو لگن ہے وہ اس میں ایک جیسے ہو۔ پھر یہ تھا تاکہ وہ موسیٰ کی طرح لوگوں پر حکمرانی کرے۔ آپ بائبل میں موسیٰ کو کبھی ڈرتے نہیں دیکھتے، حالانکہ لاکھوں لوگ اس کے خلاف ہو جاتے تھے، لیکن وہ کبھی بھی دہشت کی روح میں نہیں تھا۔ اور یہی اسپرٹ خدا اب ان میں ٹرانسفر کر رہا ہے تاکہ کل کو جب یہ کیس لڑے، لوگوں کے مقدمے لڑیں، تو لوگوں کے دباؤ میں نہ آئیں، اسی طرح دلیری سے یہ کام کریں۔ اور جب ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں کہ موسیٰ روح زمین کے تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ حلیم تھا، تو وہی ہمبلنس ان لوگوں میں جائے جن کے اندر اس اسپرٹ کو ڈالنا تھا۔ اور بائبل کہتی ہے تاکہ وہ موسیٰ کی طرح خدا کے کام کو پورے طور پر کریں اور پوری لگن سے کریں۔ یہاں میں آپ کو بتاؤں، جس بھی ٹیم کو آپ خدمت کے لیے سلیکٹ کر چکے ہو، اور جس ٹیم کو آپ تربیت دے چکے ہو، یا ان کو کئی بار آپ نے چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں دے کر آزما لیا، اگر آپ اب ان کو بڑی سیوا میں لے کے جانا چاہتے ہو تو ان کے لیے چوتھا اصول جو خدا نے موسیٰ کو دیا وہ آپ کو اور آپ کے چرچز کو بھی فالو کرنا ہے کہ آپ کے ڈسائپلز، وہ لوگ جو آپ کے ہاتھوں ٹرینڈ ہو کر آگے منسٹری کرنے جا رہے ہیں، وہ مسا پائے ہو۔ وہ میں نے کہا مسا سے بھرپور ہونے چاہیے، کیونکہ مسا ایک اتھارٹی ہے۔ مسا میں نے کہا ایک فروٹ ہے، اور میں نے کہا یہ ایک ریزلٹ ہے، اور جب لوگ اس میں آ کر چلتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں تو شیطان ان کے سامنے رکتا نہیں، ان کے سامنے ٹھہرتا نہیں ہے۔ سو بائبل کے اندر یہ سیکھتے ہیں
کہ ان کا مسا پایا ہونا لازمی ہے. اسی لیے لوگ خدمت میں پھل نہیں حاصل کرتے، لوگ خدمت میں زیادہ سکسیسفل نہیں ہوتے، لوگ خدمت میں زیادہ آگے نہیں بڑھ پاتے، اس لیے کہ وہ صرف چلاؤ تک، اس لیے کہ وہ صرف ذمہ داریاں نبھانے تک، یا اسی تک کہ وہ صرف تربیت پانے تک محدود ہیں. جبکہ بائبل کہتی ہے کہ موسیٰ کو خداوند نے کہا تیری خدمت آسان ہوگی اور بڑے اچھے طریقے سے آگے چلے گی، اور لوگوں کو بھی اسے استفادہ ہوگا، لوگ اسے محظوظ ہوں گے، فائدہ حاصل کریں گے اگر وہ لوگ مسا پائے ہوئے ہو. سب بولو آمین. اس لیے پاور آف ہولی اسپرٹ ہے ایک سچے ایماندار یا ایک سچے رہنما کو نہ صرف اسپرچولی بلکہ فزیکلی بھی اس کو نشو نما ہونے میں ہیلپ دیتی ہے، اسے بڑھنے میں ہیلپ دیتی ہے. بائبل کے اندر یاد رکھو، مسا کے بغیر آگے بڑھنا اور بلندیوں کو چھونا ناممکن ہے. بائبل کے اندر مسا پا لینا اس بات کا نشان رہتا ہے کہ ہم نہ صرف بلائے ہوئے گئے بلکہ ہم چنے ہوئے گئے، اور پھر نہ صرف ہم چنے ہوئے گئے بلکہ ہم تربیت پائے ہوئے گئے، اور پھر نہ صرف ہم تربیت پائے ہوئے گئے بلکہ ہم چھوٹی بڑی سب ذمہ داریوں کو اچھے سے نبھانے والے گئے، اور اب اس چیز کے لیے ڈیزرو کرتے گئے کہ خدا اپنا ہیون کھولے اور گریس کو جاری کرے اور اس مین آف گاڈ کے انائنٹنگ سے آگے مسا کو ہماری لائف پر ٹرانسفر کرے. سب بولو آمین. سو ضروری ہے، میں نے کہا، ان چیزوں کا اپنی لائف میں حاصل کرنا. بائبل کہتی ہے مسا انسان کی زندگی کے اندر اس قدر ضروری ہے کیونکہ وہ اس کے جیون کو فائر جیسا بناتا ہے، آگ جیسا بناتا ہے، جیسے ہی کیا بلکہ خود اس کی لائف کو آگ بناتا ہے. اور یہی تو وہ چیز ہے جس کے آگے شیطان گھٹنے ٹیک ڈالتا ہے. سو بائبل کہتی ہے مسا ایک پروڈکٹ ہے، وہ ایک پیداوار ہے. وہ کیسے پروڈکٹ ہے، وہ کیسے پیداوار ہے؟ آپ کی وفاداری کی، آپ کی سیکریفائسز کی، آپ کی فیتھ فلنس کی وہ پیداوار ہے. انائنٹنگ کہتی ہے بائبل ایک ریزلٹ ہے، اس ریزلٹ کا جو آپ نے خدا میں مشقت کی، اس کا ریزلٹ ہے جو سٹرگل آپ نے خدا میں کی. اور بائبل کہتی ہے یہ ایک فروٹ ہے، بائبل کہتی ہے یہ ایک پروف ہے. مسا پانا ایک پروف ہے کہ اس آدمی کی سیوا، اس کی لائف خدا میں بالکل صحیح ہے. اور میں آپ کو یہ کہوں کہ مسا آپ کا ریوارڈ ہے، آپ کا اجر ہے. ہاللیلویا. بائبل کہتی ہے بالکل ایسے ہی یسوع مسیح کے ہم یہ پڑھتے ہیں، مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کے لیے بھی اسی طریقہ کار کو فالو کیا. انہیں چنا، بائبل کہتی ہے انہیں تعلیم دی، اور بائبل یہ کہتی ہے کہ انہیں ذمہ داری کے لیے بھی بھیجا. اب وقت یہ تھا کہ وہ چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں تو نبھا چکے تھے، پر اب مسیح خداوند کو ان سے الگ ہونا تھا اور پورے طور پر اب خدمت کا کام ان کے حوالے کرنا تھا. ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں، میرے ساتھ دیکھیے، اعمال کی کتاب ہے، اس کا پہلا چیپٹر، اس کی 4 اور اس کی 5 ورس کو دیکھیے کیا بائبل بتاتی ہے. اعمال کی کتاب ہے، اس کا پہلا چیپٹر، اس کی 4 اور اس کی 5 ورس میں لکھا ہے، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. سب بولو آمین. ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح اب چونکہ ان سے الگ ہونے کو تھے، اور یسوع مسیح نے ان کو یہ کہا کہ تمہیں
बाप के उस वादा के पूरा होने का इंतजार करना है। सोचो, अगर रूल कुदस या वो अथॉरिटी या वो मसा हासिल करना कोई ज्यादा पुरमायनी या कुछ ज्यादा बड़ा काम ना होता, या उसकी जरूरत ना होती, और सिर्फ जरूरत तरबियत तक होती, तो जितनी अच्छे से तरबियत यीशु मसीह ने अपने डिसाइपल्स की थी, मेरा ख्याल है उससे बढ़िया या उससे बढ़कर कोई नहीं कर सकता। और मसीह खुदावन ने तरबियत देने के बाद भी इस चीज की जरूरत महसूस की कि नहीं, इन्हें वो रूप पाना चाहिए जिसका बाप ने इन्हें देने का वादा किया है। इन्हें अथॉरिटी चाहिए, इन्हें मसा चाहिए, इन्हें वो प्रोडक्ट चाहिए जो आने वाले वक्त में इनकी सहायता करे, इनकी हेल्प जारी करे। हम बाइबल में ये सीखते हैं, लूका 24 की 49 में भी लिखा है, और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। आज कई लोग हैं जो ये कहते हैं या ये मानते हैं कि पाकरू या गैर ज़बाने या मसा ये कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है, बस तालीम पाना, बपतिस्मा लेना, ये सब जरूरी है। मैं ये कह रहा हूं कि जितनी बढ़िया तरीके से यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को तालीम दी, इससे ऊपर आज भी कोई नहीं दे सकता। और आप ये पढ़ो कि इसके बावजूद उन्हें हाजत इस चीज की थी कि वो कुव्वत का लिबास पाए। बाइबल के अंदर यहां पर इसको ऐसा लिबास कहा गया जिसके साथ लफ्ज कुव्वत मेंशन किया गया है। कुव्वत बाइबल कहती है एक पावर है जिसे हम डायनामाइट की तरह देखते हैं, जिसे डूनामिस मतलब एक डायनामाइट के जैसे पावर है। वो कुछ भी नेस्तो नाबूद करने की वो अधिकार रखता है, वो पावर रखती है। इसलिए मसीह ने कहा कि जब तक वो कुव्वत मतलब वो पावर तुम पर ना आए, या यकीन जानिए कि इस पावर के बिना, इस अथॉरिटी के बिना अगर वो सेवा करते तो कभी भी क्रिश्चियनिटी आज टॉप पे ना होती। या ये कह लो कि उन शागिर्दों की खिदमत बाइबल के अंदर इतने अच्छे लफ्जों में, या मैं ये कहता हूं उनको खिदमत करते हुए ऐसे अच्छे तरीके से हम ना देखते। बाइबल ने इसीलिए कहा है, मूसा ये लोग चुने जा चुके हैं, ये तरबियत पा चुके हैं, ये छोटी बड़ी जिम्मेदारियां निभाते रहे हैं, पर अब इनको उस जगह पर ला जहां पर मैं तुझसे बातें करता हूं, और मैं उसी रूह में से इन पर भेजूंगा। आप यकीन जानो कि इस चीज के लिए कितना ज्यादा जरूरी था कि यीशु मसीह भी अपने शागिर्दों को यह सिखाए, और फिर यीशु के शागिर्द अपने शागिर्दों को सिखाए कि खिदमत के लिए पूरे 5 असूलों को फॉलो करो। और यहां अगर आप अमाल की किताब को पढ़ो, यहां पर लिखा है, उसकी 8 वर्ष में लिखा है, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आपको याद होगा मैंने पिछले हिस्से में ये आपको बताया था, खुदावंद ने कहा था सामरियों के पास और गैर कौमों के पास मत भेजना। जब यीशु मसीह ने उनको जिम्मेदारी दी तो उन्होंने जिम्मेदारी निभाई भी, पर यीशु की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक वो गैर कौमों और सामरियों के पास नहीं गए। पर अब जब उनको फुली तौर पर काम करना है तो यीशु मसीह ने कहा ये कुव्वत का लिबास जब तुम पर आएगा, पाकरू जब तुम पर आएगा, पहली चीज क्या होगा? लिखा है तुम कुव्वत से भर जाओगे। लिखा है तुम पर ये पावर आएगी, तुम पावर से भर जाओगे। और ये पावर याद रखो डायनामाइट से भी बड़ी पावर थी।
اسی لیے بائبل کہتی ہے وہ دھمکانے سے نہ ڈرے، بائبل کہتی کہ وہ مار سے نہ ڈرے، اس لیے بائبل کہتی کہ وہ ان رکاوٹوں اور بیریئرز کو چیرتے ہوئے آگے نکل گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جب رسولوں کی سیوا کو میں پڑھتا ہوں تو میں کچھ ایسے پڑھتا ہوں کہ اگر خدمت کرتے ہوئے ان کے راستے میں مصیبتوں کے اور دھمکیوں کے پہاڑ آ جاتے تو یا وہ پہاڑ کے اوپر سے گزر جاتے یا لیفٹ سائڈ سے یا رائٹ سائڈ سے، اور یا پھر انہیں دھمکیوں کے پہاڑ کو، مصیبتوں کے پہاڑ کو چیر کر نکل جاتے، پر اپنا سفر نہیں روکا، انہوں نے بڑھنا نہیں چھوڑا۔ اس لیے نہیں چھوڑا کہ اب وہ ڈائنامائٹ مطلب ڈونامس پاور سے بھر چکے تھے، اور بائبل کہتی کہ یہ پاور ان کو اتنا سامرتھی کر چکی کہ اتنا قدرت سے بھر چکی کہ اب بیریئرز ان کے سامنے معنی نہیں کرتے۔ اور ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں، صاف لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا۔ آپ یہ سوچو کہ روح القدس کوئی شور نہیں ہے کہ جب پاک روح اتر آئے تو ہم کانوں سے چیک کریں کہ ہاں مجھے آواز آ رہی ہے کہ شور ہے تو پاک روح اتر چکا ہے۔ کئی بار یاد رکھو ہم چیزوں کا نالج حاصل کرتے کہ حواس خمسہ مطلب 5 سینسز کے وسیلے سے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ پاک روح مطلب ہماری زبان ایک چکھنے کی ذریعہ ہے، ہم ٹیسٹ لیتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم ہاتھوں سے چھوتے ہیں، ہم ناک سے سنتے کہ تو یہ کیا ہے، یہ حواس خمسہ مطلب 5 سینسز ہیں، یا اسے 5 گیٹس آف نالج کہتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے کیا پاک روح حواس خمسہ میں چلتی ہے؟ کیا میں دکھے، کیا پاک روح کی وجود رکھتا ہے، کیا ہم اسے دیکھ کر کہیں ہاں پاک روح اتر چکا ہے؟ یا پاک روح کوئی چھونے کی چیز ہے جسے ہم چھو کر چیک کریں کہ ہاں ہولی اسپرٹ اتر چکا ہے؟ یا پاک روح کوئی ٹیسٹ رکھتا ہے کہ ہم چک کر اندازہ لگائیں؟ یا پاک روح کوئی خوشبو ہے اور میں سونگ کر کہوں ہاں وہ اسمیل آ چکی ہے اور پاک روح اتر چکا ہے؟ یا پاک روح کوئی شور ہے کہ مجھے سننے کہ وہ چیزیں لگے اور میں کہوں پاک روح اتر چکا ہے؟ بائبل کہتی ہے پاک روح 5 سینسز سے اوپر ہے، اور یہاں پر کیا لکھا ہے؟ جب پاک روح تم پر آئے گا تو تم قوت سے بھر جاؤ گے۔ اس لیے روح القدس ایک اتھارٹی ہے، پاک روح میں نے کہا ایک مسا ہے، پاک روح ایک طاقت ہے، ایک پاور ہے، اور بائبل مقدس کے اندر یہ پڑھتے کہ یہی طریقہ یسوع مسیح نے فالو کیا اور کہا میں نے تمہیں چنا اور میں نے تمہیں 3 سال 3.5 سال تربیت دی، میں نے اسی منسٹری کے بیچ میں تمہیں کئی بار ذمہ داری کے لیے بھی بھیجا، پر اب وقت ہے کہ میں تمہیں مسا کے لیے بھی کہوں۔ اور آپ بائبل میں پڑھو گے وہ 10 دن تک دعا میں ٹھہرے رہے اور 10ویں دن جا کر ہولی اسپرٹ ان پر نازل ہوا۔ سب بولیے آمین۔ ہم بائبل میں یہ پڑھتے کہ مسا ٹرانسفریبل ہے، یہ ٹرانسفر ہوتا ہے۔ انوائنٹنگ بائبل کہتی ہے یہ ٹرانسفریبل ہے، جیسے موسیٰ سے یشوع میں ٹرانسفر ہوئی، جیسے ایلیا سے الیشا میں ٹرانسفر ہوئی، اور یہاں ہم گنتی 11 کی 17 میں جو ورس پڑھ چکے ہیں کہ مسا منتقل ہوتا ہے۔ خداوند نے کہا تیرا روح میں ان میں ڈالوں گا، تو مطلب وہی چیزیں ہم بائبل میں یہ پڑھتے کہ یسوع مسیح نے بھی فالو کی اور انہی چیزوں کو لے کر وہ آگے چلے۔ یہاں پر سنیے ہم عبرانیوں کا خط اس کا 5 باب اس کی 4 ورس کو پڑھتے کہ میرے ساتھ دیکھیے۔ عبرانیوں کا خط ہے اور اس کا 5واں باب دیکھیے اور اس کی 4 ورس کو، اگر آپ بائبل لے کر بیٹھے ہو تو ضرور ان آیات کو نکالیے اور ان کا مطالعہ کیجیے۔ 5 کی 4 میں لکھا ہے ہاں جی 5 کی 4 میں، اور کوئی شخص اپنے آپ یہ عزت اختیار نہیں کرتا جب تک ہارون کی طرح خدا کی طرف سے بلایا نہ جائے۔ ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں منسٹری یاد رکھو شوق سے نہیں ہوتی، خواہش سے نہیں ہوتی، یہ
ایسا نہیں ہے کہ میرا دل کرتا ہے، میری خواہش ہے کہ میں خدمت کروں۔ بائبل کہتی ہے اس کے لیے جب تک کوئی ہارون کی طرف بلایا نہ جائے۔ ہم پڑھتے ہیں کوئی اپنے آپ یہ عزت اختیار نہیں کرتا۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ منسٹری کرنا یہ سب سے بڑا کام ہے، اور نہ صرف یہ سب سے بڑا کام ہے بلکہ یہ عزت کا کام ہے، کیونکہ بائبل کہتی ہے کوئی اپنے آپ، اب یہ جو سیوا کرنے کی جو عزت ہے یہ اپنے آپ اختیار نہیں کی جاتی جب تک کوئی ہارون کی طرح بلایا نہ جائے۔ آپ کی سلیکشن، آپ کی تربیت پانا، آپ کی ذمہ داریوں کو نبھانا اور مسا پانا، بائبل بتاتی ہے یہ سب ان چیزوں پر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ آپ خواہش کرتے ہو، یہ اس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ بلائے گئے ہو، آپ چنے گئے ہو، خدا نے آپ کو مقرر کیا ہے۔ ایک آخری ورس کو پڑھیں گے، کیا لکھا ہے یہاں پر؟ اعمال کی کتاب ہے اور اس کا 13واں چیپٹر پڑھتے ہیں۔ اعمال کی کتاب اور اس کا 13واں چیپٹر میرے ساتھ دیکھیے کیا بائبل بتاتی ہے۔ 1 سے 3 ورس کو پڑھیں گے۔ اعمال کی کتاب اور اس کا 13واں چیپٹر 1 سے 3 ورس میں لکھا ہے، انطاکیہ میں اس کلیسیا کے متعلق جو وہاں تھی کئی نبی اور معلم تھے، یعنی برناباس اور شمعون جو کالا کہلاتا ہے، اور لوکیس کرینی اور منائم جو چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس کے ساتھ پلا تھا، اور ساؤل۔ آگے لکھا جب وہ خداون کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا میرے لیے برناباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ تب انہوں نے روزہ رکھ کر دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھ کے انہیں رخصت کیا۔ ہم بائبل سے یہ پڑھ رہے ہیں کہ خدمت کے کاموں کے لیے یہ لوگ بھی بلائے گئے، لیکن ہم یہ پڑھتے ہیں ان کو بھی ہاتھ رکھنے کے بعد لکھا ہے آگے خدمت کے لیے بھیجا گیا۔ یہاں یاد رکھو یہ خدمت ہم اپنے آپ سے اختیار نہیں کرتے بلکہ خدا اس کے لیے بلاتا ہے، اور جب بلاتا ہے تو پھر ان اصولوں کو اس نے ٹھہرایا ہے کہ ان کی پیروی کرو، اور جب ہم پیروی کرتے ہیں تو پھر آگے بائبل کہتی ہے کہ وہ مزید اور زیادہ ہمارے ساتھ یہ سوچو کہ ہمیں بڑھانے کے لیے، ہمیں آگے لے کے جانے کے لیے اور راستوں کو کھولتا ہے۔ کلام میں یہ پڑھتے ہیں کہ موسیٰ نے کہا میں اس خدمت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، لیکن خدا نے اسے 5 اصول سکھائے کہ ان کی پیروی کرنا، ان اصولوں کو ماننا اور ان کو لے کر چلنا تو تیری خدمت آسان رہے گی۔ 4 اصول ہم نے سیکھ لیے۔ پہلا، لوگوں کو چن۔ دوسرا، انہیں تربیت دے۔ تیسرا، جو تربیت پا چکے ہیں انہیں آگے ذمہ داری دے، انہیں کام دکھا جو انہیں کرنا ہے۔ اور چوتھا، ان لوگوں کا مسا پایا ہونا ضروری ہے۔ آپ کی خدمت آسان رہے گی، یاد رکھو آپ کی خدمت پھلدار ہوگی جب آپ کی اسپرٹ کے، جب آپ کے گریس کے، جب آپ کے مسا سے تربیت پائے ہوئے لوگ آگے آئیں گے۔ اگر مسا پائے ہوئے لوگ خدمت کے لیے آگے آئیں گے، آپ کا کام آسان ہوگا اور ان کا بڑھنا بھی آسان ہوگا، کیونکہ اسپرٹ ایک ہوگی، گراؤنڈ ایک ہوگا، بیس ایک ہوگی، کام کرنے کا سٹائل ایک ہوگا، طریقہ ایک ہوگا، اس میں کبھی خرابی شیطان نہیں پیدا کر سکتا۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ یاد رکھو اپنی چرچز کو، اپنی کلیسیاؤں کو ضرور ان چیزوں کے لیے، اپنے ڈسائپلز کو ان چیزوں کے لیے تیار کیجئے اور ان کو سکھائیے، تاکہ آپ اکیلے گھمنڈ مت کریں، اس چیز کے لیے تکبر نہ کریں کہ میں 10 لوگوں کا کام کر رہا ہوں۔ آج تو آپ کر رہے ہو لیکن زیادہ دیر نہیں کر پاؤ گے، اس لیے 10 لوگوں کا کام خود کرنے سے اچھا یہ ہے کہ 10 لوگوں کو تیار کیا جائے۔ تو اگر آگے وہ خود 10 تیار کریں گے تو سوچو کام کتنا آگے بڑھے گا اور خداوند کی بادشاہی کا کام کتنا تیزی سے پھیلے گا۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور میری یہ دل سے دعا ہے کہ یہ سٹڈی آپ کے گھروں میں،
آپ کی چرچز کے اندر آپ کی خود کی لائف کو پھلدار کرے. جے مسیح کی. خداوند آپ کو برکت دے. آئیے ایک چھوٹی سی دعا کریں گے. خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو بلیس کرتا ہوں. جتنوں نے اس اسٹڈی کو سنا ہے اور وہ اسے فالو کرنے کے لیے تیار ہیں، جو ریزلٹ موسیٰ نے پایا، جو ریزلٹ جیسس نے اور اس کے ڈسائپلز نے حاصل کیے، وہی ریزلٹس آپ کی خدمت اور آپ کے ڈسائپلز کی خدمت میں آئے یسوع مسیح کے جلالی نام میں. آمین آمین. میرا خدا آپ کو برکت دے. 4 اصول ہم نے سیکھ لیے. ایک رہتا اور خدا نے چاہا تو ہم بہت جلد اس کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. گاڈ بلیس یو. جے مسیح کی.